ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आरिफ हुसैन कादरी से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर सरमायाकारी के हवाले से मुल्क का सबसे बड़ा मरकज बनने की जानिब गामजन। कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकार यूनियन टेरिटरी में सरमायाकारी करने के लिए पुरजोश। एशिया का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी खुराक और हॉस्पिटलिटी मेला आहार 2022 आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बारामुल्ला में डीडीसी और बीडीसी मेंबरान के साथ मीटिंग। पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों की तरक्की से मुतालिक सभी मुतालबात पूरा करने की यकीन दहानी। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन के मसले का हल निकालने के लिए रूस के दौरे पर। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर सरमायाकारी के हवाले से मुल्क का सबसे बड़ा मरकज बनने की जानिब गामजन है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को मुतअद्दिद फोरमों और सनती इजलासों के जरिए राग़िब किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक गैर मुल्की खासकर मशरिक़ वुस्ता के सरमायाकार जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। JSW सिटी लिमिटेड और अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड दफा 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाली पहली बड़ी कॉरपोरेशन बनी। JSW सिटी लिमिटेड को लासीपुर पुलवामा में 70 कनाल यानी 8.75 एकड़ अराजी फराहम की गई है, जिस पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए का सिटी प्लांट कायम होगा। अपोलो हॉस्पिटल के लिए जम्मू में 100 कनाल अराजी फराहम की गई है, जिस पर 250 बिस्तरों वाला अस्पताल कायम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख चैप्टर के FICCI से वाबस्ता खवातीन के एक वफद ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की, जिस दौरान वफद ने LG को अपनी तंजीम की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने, डिजिटल लिटरेसी, नीज स्टार्टअप्स की तरक्की और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और बचाव से मुतल्लिक जारी कोशिशों के बारे में जानकारी फराहम की। वफद की क़यादत FLO की चेयरपर्सन रीतू सिंह कर रही थी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और LG मनोज सिन्हा का यूनियन टेरिटरी में तेज तर तरक्की के लिए माहौल को साजगार बनाने की खातिर उनकी अनथक कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप और लाइवलीहुड की मुख्तलिफ स्कीमों को वजूद बख्श कर यूनियन टेरिटरी में नौजवानों खासकर खवातीन को रोजगार के मौके दस्तयाब कराने पर भी उनको मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान वफद ने जम्मू शहर में सियाहत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। वफद में जिस्मानी तौर खास अफराद से मुतल्लिक सेल की सरबराह कृतिका खन्ना भी शामिल थी, जिन्होंने इस सेक्टर में जिस्मानी तौर खास अफराद को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों पर तशवीश जाहिर की और इस सिलसिले में दरकार इक़दाम का मुतालबा किया। LG ने वफद के मुतालबात सुने और तंजीम के खवातीन की बहबूद से मुतल्लिक जारी कोशिशों की सताइश की। एशिया का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी खुराक और हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2022 आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ है। ज़रूरी खुराक को डब्बाबंद करने की अशिया की बरामदात के फरोग से मुतल्लिक अथॉरिटी APEDA नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के साथ इश्तराक से इस मेले का एहतमाम कर रही हैं। कामर्स और सनत के वजीर ने बताया कि इस मेले में ज़रूरी अशिया के मुख्तलिफ ज़मरों के 80 से ज्यादा बरामदकार शिरकत करेंगे। APEDA ने शुमाली मशरिक़ी खित्ते और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश खवातीन सनतकार, किसानों की पैदावारों की तंजीम, स्टार्टअप्स और जवार के बरामदकारों जैसे हिमालयाती रियासतों के बरामदकारों के लिए खुसूसी स्टॉल कायम किए हैं। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बारामुल्ला के डाक बंगला में डीडीसी और बीडीसी मेंबरान के साथ एक मीटिंग की, जिस दौरान उन्होंने तरक्याती मंजरनामे से मुतल्लिक तफसीली जानकारी हासिल की। डीडीसी मेंबरान ने मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात को उजागर किया और उनके फौरी अजाले की जरूरत उजागर की ताकि बुनियादी सतह पर तरक्की से मुतल्लिक एजेंडे को पूरा किया जा सके। डीडीसी बारामुल्ला की चेयरपर्सन सफीना बेगम ने कई अहम नुकात उभारे और वजीर मौसूफ को आज खुद उनके हल के लिए मुदाखलत करने की अपील की। उन्होंने ओडी मोहरा पावर प्रोजेक्ट और नेशनल हाईवे की तरक्की के साथ साथ जिला के लिए सेहत मकामात की तरक्की और एक सोलर प्लांट मंजूर करने का भी मुतालबा किया। वजीर ने उनके मुतालबात गौर से सुने और हल की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के तरक्की से मुतल्लिक तमाम शिकायत को दूर किया जाएगा ताकि जमीनी सतह पर इख्तियार की
اختیارات کی مرکوزیت نظر آئے۔ انہوں نے سکھ برادری کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات کو بھی حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے آج ایس ایم ایچ ایس اسپتال سری نگر کا دورہ کیا اور وہاں مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری کے ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری وویک بھردواج اور صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے بھی تھے۔ چیف سیکرٹری نے اسپتال کا تفصیلی دورہ کیا اور وارڈوں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے مریضوں سے ملاقات کی اور دستیاب طبی سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر پرنسپل میڈیکل کالج سری نگر ڈاکٹر سامیہ رشید، سی ایم او سری نگر ڈاکٹر طارق احمد اور اسپتال کے دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سن رہے ہیں۔ کلگام کے برزلہ علاقے میں آج ملیٹنٹوں نے سی آر پی ایف کی گاڑی کو نشانہ بنانے کے لیے گرینیڈ حملہ کیا، تاہم ان کا نشانہ چوک گیا اور گرینیڈ سڑک کے ایک طرف زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ ہمارے کلگام نمائندے نے پولیس ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ دھماکے سے کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ حملے کے فوراً بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اس دوران ایس ایس پی کلگام نے کہا ہے کہ پولیس نے گزشتہ مہینے سرندو کلگام میں مارے گئے پنچ محمد یعقوب ڈار کے قتل میں ملوث حزب المجاہدین سے وابستہ ایک ماڈیول کو تشخیص بام کر کے ملیٹنٹوں کے 3 اعانت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایس پی ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ گرفتار شدگان کے قبضے سے ایک پستول اور 2 گرینیڈ برآمد کیے گئے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں آج اس وقت کم از کم 4 افراد لقمہ اجل بنے جب کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں ایک وین کے اندر زوردار دھماکہ ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ وین لیکچرروں کو یونیورسٹی کو لے جا رہی تھیں اور جو ہی یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئیں تو اس میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ مرنے والوں میں 2 چینی شہری بھی بتائے جاتے ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق وین میں 7 سے 8 افراد سوار تھے، اس لیے مہلوکین کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس آج روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کا یہ دورہ صدر پوتن کو اس بات پر راضی کرنے کی تازہ کوشش کا ایک حصہ ہے کہ وہ یوکرین میں 2 مہینے سے جاری فوجی کارروائی یا تو ختم کریں یا کچھ عرصے کے لیے روک دیں۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان کے مطابق اینٹونیو گٹرس یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یوکرین کی راجدھانی کیف کا بھی دورہ کریں گے۔ ماسکو جانے کے دوران سیکرٹری جنرل نے انقرہ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کی، جنہوں نے لڑائی ختم کرانے کے لیے ثالثی کی کوشش کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی سب کے لیے تشویش کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑائی کے بارے میں بھارت کا موقف بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ بھارت وہاں لڑائی فوری طور پر روکے جانے اور سفارتکاری اور بات چیت کا راستہ پھر سے اختیار کرنے پر زور دے رہا ہے۔ وزیر خارجہ رائے سینا مذاکرات میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایشیا کے اپنے چیلنج ہیں جن سے اکثر و بیشتر ضابطوں پر مبنی نظام پر اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اصل بات عقیدوں اور مفادات کا صحیح توازن تلاش کرنا ہے، جس کے لیے سبوں کی کوششیں ناگزیر ہیں۔ صدقہ فطر کو اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، جو رمضان کے مقدس مہینے میں عید کی نماز ادا کرنے سے قبل ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہر بالغ و نابالغ مرد و خواتین پر واجب ہے، جو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں اور دیگر مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ صدقہ فطر کا ایک نصاب ہے جس کے مطابق اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس اہم موضوع پر مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے شعبہ خبر سے بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات اس طرح بیان کیے۔ اس سال ہم نے احتیاط کو برتتے ہوئے 65 روپیہ فیصد صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا اعلان کیا۔ جو لوگ مالی اعتبار سے طاقتور ہیں اور زیادہ ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ کھجور یا کشمش کی قیمت کے مطابق اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی عشرے میں اس کا اعلان محض اس مقصد کے تحت کیا تاکہ غربا اور مساکین اسلامی جشن مسرت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ صدقہ فطر کا نمازی عید سے قبل ادا کیا جانا ضروری ہے۔ صدقہ فطر اپنے شہر اور بستی کے محتاجوں،
اپنے غریب اور مفلس رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جانا چاہیے۔ خانقاہوں، مساجدوں، زیارت گاہوں، مذہبی یا سیاسی اداروں کے لیے صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربا مساکین کے لیے اس کو مخصوص فرما کر دوسروں کے لیے اس کی جوازیت کے دروازے بند کر دیے۔ اس سال 16 مارچ سے ملک میں 12 سے 14 سال کی عمر کے نوجوان نسل کو کووڈ-19 مخالف ٹیکے لگانے کی شروع ہوئی مہم کے تحت اب تک 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد کو پہلا ڈوز دیا گیا ہے۔ 18 سال سے 59 سال کی عمر کے لوگوں کو احتیاطی ٹیکے لگانے کی مہم بھی 10 اپریل سے شروع ہوئی اور اس کے تحت اب تک 4,68,000 سے زائد ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں اب صحت یابی کی شرح 99.96% ہے، جبکہ سرگرم معاملات کی تعداد 15,636 ہے، جو مجموعی طور 0.04% ہے۔ جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 9 کیس درج کیے گئے ہیں، جو سب کے سب جموں صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یونین ٹیریٹری میں اس وقت سرگرم معاملات کی تعداد 55 ہے، جن میں سے 44 کا تعلق صوبہ جموں اور 11 کا تعلق صوبہ کشمیر سے ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 29,713 افراد کو کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے آج جموں میں ڈویژنل فارسٹ افسران کے لیے ایک روزہ کانفرنس کا اہتمام ہوا، جس میں سال 2022-23 کے لیے مختص اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ جنگلات اور ماحولیات کے کمشنر سیکرٹری سنجیو ورما نے کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے محکمہ جنگلات اور اس سے منسلک دوسرے اداروں کو گزشتہ مالی سال کے دوران 1,37,20,000 پودے لگانے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے آبی پناہ گاہوں، خاص کر دیہی علاقوں کے تالابوں اور گرین جموں کشمیر مہم کے تحت ون بیٹ گارڈ کے ذریعے ہر گاؤں ہریالی کو اجاگر کرتے ہوئے افسران کو ہدایت دی کہ وہ دیہی ترقی اور بلدیاتی اداروں کے ساتھ قریبی تال میل پیدا کر کے ایک صحت مند اور نفع بخش ماحول کو فروغ دیں۔ پرنسپل چیف کنزرویٹر فارسٹرز اور دیگر افسران نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ بطمالو صاحب کے سالانہ عرس پر لوگوں کو مبارکباد پیش کیا۔ انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ وہ آستان عالیہ پر زائرین کی سہولت کے لیے سبھی لازمی انتظامات کو بہم رکھیں۔ اس بیچ پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے برین نشات میں آگ کی واردات کے دوران رہائشی مکانوں کے نظر آتش ہونے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے اپیل کی کہ متاثرین کے حق میں فوری طور معاوضہ فراہم کیا جائے تاکہ ان کی بازآباد کاری میں مدد مل سکے۔ پی ڈی پی نے نمچبل فتح قدل میں پیش آئی آگ کی حالیہ بھیانک واردات کے دوران خاکستر ہوئے کنبوں کی فوری بازآباد کاری پر زور دیتے ہوئے ضلع انتظامیہ سری نگر سے اپیل کی ہے کہ متاثرہ کنبوں کی عید سے قبل بازآباد کاری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ عید کے مقدس موقع پر ان کنبوں کو کھلے آسمان تلے عید گزارنی نہ پڑے۔ اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔